अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का वीक अच्छा गुजरा होगा एंड आई एम हियर टुडे विद अनदर टॉपिक एंड अ न्यू डे एंड अ न्यू टॉपिक. I hope you guys enjoyed the last video. Today I will be talking about something a little more serious than last time. Last time it was more humor and fun and all that. Today I've come up with something which is very close to my heart. I'm going to be discussing grief. Grief का मतलब एक तरह का आप कह लें अफसरदगी कह लें या गम कह लें, गुस्सा गम जो भी नॉर्मली बहुत सारे डिफरेंट ज़िंदगी के मरहले होते हैं, उसमें आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है. हमारे उसमें नॉर्मली हम लोग इसको एक एजुकेटेड तरीके से लेके चलते नहीं हैं, बिकॉज़ हम अगेन इसको बहुत रिलीजियस उसमें देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि भाई 3 दिन का सोग है, आपने गम का इजहार कर लिया, बस उसके बाद अब आप नॉर्मल लाइफ में वापस जाएं, और वो सब कुछ अपनी जगह पर होता है. लेकिन माशरा जो है उसमें कई दफ़ा ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ जो सच बात है वो यही है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं वो दीन के करीब नहीं होते, एंड वो फेथ होना कि जी अल्लाह की ये मर्ज़ी थी और हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. तो मैं अब इस पॉइंट पर 15-17 सालों के बाद मानती हूँ कि वाकई अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने के अलावा आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है. लेकिन आज मैं आप लोगों से एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपनी लाइफ का, जो कि आपको बताएगा अबाउट ग्रीफ एंड लॉस एंड हाउ आई डेल्ट विद इट. मेरे यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 18 साल पहले, और he went out one night to have biryani with his friends, and he just decided कि मैं अपने friends के ग्रुप का स्टडी ग्रुप चल रहा था, and they decided कि हम खाना खाने बाहर चले जाते हैं. तो it was just a regular day, and मेरा भाई मेरी अम्मी के पास आया and he said कि मुझे बिरयानी खानी है, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं और हम आधे पौने घंटे में वापस आ जाएंगे. He was about 18-19 years old, and my mother said, वैसे मेरा भाई, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा भाई था, बट genuinely speaking not a very outgoing person कि जी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है और इस तरह का नहीं, इस तरह का बच्चा वाकई में नहीं था. he was a simple kid, and so my mother said कि ठीक है चलो, मतलब निकलता नहीं है तो कह रहा है तो मैं जाने देती हूँ. and he went out with 4 of his friends in his car, and मेरे साथ ये हुआ कि रात को फिर मेरी वालदा सो गई, मेरे वालिद साहब कहीं बाहर गए हुए थे. देखिए ही केम बैक होम एंड ही हैड नो आइडिया कि मेरा भाई घर पे नहीं है, एंड ही वेंट टू स्लीप. तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1:30 बजे 2 बजे के करीब रात को मेरी आँख खुली. मैं भी आई हैड ऑलमोस्ट पास्ड आउट, एंड देन 2 बजे आई रियलाइज कि माई ब्रदर हैड स्टिल नॉट कम होम, एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि ही इज़ नॉट होम एंड आई नीड टू स्टार्ट. I wanted to start to call him and find out कि कहाँ चला गया, क्या हुआ है, where is he, why is he not answering the phone. and मैंने फ़ोन करने शुरू किए, फ़ोन में करती रही, फ़ोन नहीं उठाया. खैर anyway, to cut the story short, he had been in an accident, and the people on the other side were in a Corolla and they had airbags, and they were under the influence of alcohol and charas and God knows what other drugs that they were using, and then they were driving the car, and they were 23-24-year-old boys, Balochistan se aaye hue the, and they were attending a wedding here, and they just decided to get high and drive the car, and they were speeding, and they killed 2 kids and 3 they injured very badly. And जब ये हुआ तो उस वक़्त होता क्या है कि आप इवेंट शुरू में तो ये सारी जो बातें हैं कि जी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं और आप सब्र का वो करें, और आप, ये वाकई हकीकत बात है. मगर जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है एंड यूर यंगर, मैं उस वक़्त थी 19 साल की, तो उस वक़्त आपको ये बात समझना कि अल्लाह की रज़ा में आप राज़ी कैसे होते हैं जब आपकी घर का एक फ़र्द जो कि हंसता खेलता घर से निकल के गया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ गॉन, and now you're supposed to live your life and you have to rebuild your life, जो कि सारी एक, जैसे एक शीशा टूट जाता है, शीशा जो टूटा हुआ होता है उसको अब आप उठाएं और उठा के उसको अब आप एक शीशे को वापस रख रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं ये शीशा दोबारा बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे पहले था. ऐसा होता नहीं है.
تو میں نے پھر اس وقت تو میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت خراب تھا, وہ بہت برا بھی تھا. میں بہت ڈپریشن میں گئی, میں بہت پریشان ہوئی, میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, میرا ویٹ بہت بڑھ گیا. اور اسی طرح ہوتا ہے. تو جب آپ کے گھر میں کسی فیملی ممبر کی یا کسی پیرنٹ کی کوئی اس طرح کی ڈیتھ ہو جائے, کوئی ناگہانی ڈیتھ ہو جائے, کوئی ٹرمینل النس سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے, تو جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جب وہ گریو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, کسی کو کیا برا لگ جائے, کسی کو کس بات سے کوئی کس بات سے اوفینڈ ہو رہا ہے. میں نے پھر اس کے بعد جب میں اس سے نکلی باہر تو میں نے اس پہ بہت ریسرچ کری کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا وہ کیا. اینڈ آئی ریئلائز کہ جو لوگ اس کے بارے میں سائیکالوجی پڑھ کے اور اس کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کے 7 سٹیجز ہوتے ہیں گریف کے. اینڈ اس میں پہلا تو ہوتا ہے جی شاک از وین یو فائنڈ آؤٹ. جیسے کہ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں نے اپنے بھائی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میری اس طرح سے کچھ کیفیت تھی کہ میں چیخ رہی تھی اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی, اور یہ کیفیت میری کئی دن تک رہی تھی کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ اس پوائنٹ پر آتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اینڈ آپ رات کو نیند سے جاگ جائیں گے اور آپ اٹھ کے بھاگیں گے دیکھنے کے لیے کہ میں شاید خواب دیکھ رہی تھی اور یہ اصل میں میرے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پورا ایک فیز چلتا ہے جس میں آپ باقاعدہ آپ کو لگتا ہے, آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, آپ قبرستان چلے جاتے ہیں, آپ پریشان ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہوا, یہ اس طرح سے تو بات ہی نہیں. 3rd سٹیج آتا ہے غصے کا. اس غصے میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, آپ نعوذ باللہ آپ کو یہ ہوتا ہے اللہ کو میرے سے کیا دشمنی تھی, میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میرا تو ایک ہی بھائی تھا. اسی طرح آپ اگر مدر چلی جاتی, میری تو ایک ہی ماں تھی, میرے تو زندگی کا سہارا وہی تھی, اب میں کیسے جیوں گی. لیکن always remember that everything that we do in life and everything that comes on to us in life is genuinely a test. And I'm not saying this because I'm a religious person. I am a semi-religious person. But جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو واقعی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز کریں جو آپ کو اچھی نہ لگے, جو آپ کے مطابق نہ ہو, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہترین ہی کرتا ہے. ہم اس کو کویسچن کرتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم, ہمیں وہ پسند بھی نہیں آتی بات, ہمیں وہ چیز اچھی بھی نہیں لگتی, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات, مصلحت جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. وہ ہم تو وربلی بس بول دیتے ہیں نہیں اللہ کی یہی مرضی تھی, نہیں مصلحت ہوگی, یہ وربلی ہم بول تو دیتے ہیں مگر ہم ان کو بلیو نہیں کرتے باتوں کو. ان باتوں کو کہنا اور ان باتوں کو ماننا یہ 2 ڈفرینٹ الگ باتیں ہیں. آپ کہہ تو دیتے ہیں مگر ہم مانتے نہیں ہیں, یہ صرف ہم وربلی بولتے ہیں. اگر ہم اس کو ایکچولی, اور پھر شاید یہ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے, آپ اس ایج میں نہیں ہوتے جب آپ کو یہ ورڈز, یہ باتیں, ان کی ڈیپتھ سمجھ میں آئے. ود ایج, ود ایکسپیرینس آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تجربے کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. اس کے بعد جو ہمارے اوپر ایک اور نیکسٹ سٹیج آتا ہے وہ آتا ہے بارگیننگ کا, جو کہ ہے جہاں پر آپ بس بیٹھے ہوئے انسان یہ چیزیں سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو جانے نہ دیتی, میں اس کے ساتھ چلی جاتی, اگر وہ 1 منٹ پہلے وہاں سے گزر جاتا یا 1 منٹ بعد میں وہاں سے گزر جاتا, شاید وہ اگر پیچھے بیٹھا ہوتا تو اس کو چوٹ نہ لگتی, شاید وہ گاڑی میں نہ ہوتا تو اس سے کچھ نہ ہوتا, میرے ابا جلدی اٹھ جاتے یا میری آنکھ جلدی کھل جاتی, میں پہلے فون کر دیتی. مطلب آپ کا دماغ جو ہے وہ چاروں طرف جا رہا ہوتا ہے, میں یوں کر دیتی تو شاید کینسر کسی کو ہو جاتا ہے, مدرس کو ہوتا ہے, بیٹیوں کو ہو جاتا ہے, بچوں کو ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے مجھے اگر پہلے پتہ چل جاتا, میں تھوڑے دن پہلے چیک اپ کرا لیتی, ٹیسٹ پہلے ہو جاتا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے وہ ہونا تھا. وہ آپ کی جو سوچ ہے اس سوچ سے بہت اوپر ایک اور سوچ ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے جیسے اٹ واز سپوز ٹو ہیپن. ٹو ایکسیپٹ دیٹ اینڈ ٹو امبریس دیٹ از ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ایزی اینڈ اٹ از اے ویری 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 لانگ روڈ. بہت لمبا راستہ ہے اور بہت تکلیف دہ راستہ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں بیٹھ کر آج بتا رہی ہوں 18 سالوں کے بعد کہ دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. یہ نہیں ہوتا.
آپ کو مایوسی، مایوبی، ہر طرح کی تکلیف، دکھ، رونا بھی آئے گا، غصہ بھی آئے گا، تکلیف بھی ہوگی، ایسے لگے گا دل پھٹ جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. لیکن ہمت نہ ہارنا از ون تھنگ دیٹ آلسو از دیر ان یور ریلیجن اینڈ مائی ریلیجن. اللہ نے کہا ہے مایوسی حرام ہے. آپ نہ ہو مایوس. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ وقت نہیں گزرے گا، بیکاز یہ وقت گزرتا ہے. اور وقت، جب ہم کہتے ہیں ٹائم از دا بگیسٹ ہیلر، اٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. وقت لگتا ہے. ہر چیز کو اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے. اینڈ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ تکلیف، وہ درد، وہ غصہ، وہ مایوسی، وہ گزارنے کے بعد ہم جب دوسری طرف سے نکلتے ہیں تو ہم ایک بہتر انسان ہوتے ہیں. ہم دوسروں کے درد کو زیادہ سمجھ پاتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو اس نظر سے دیکھ پاتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے. جب آپ کسی اور کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ احساس جو اس انسان کو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے. چار اور لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. میں اس کو گلوریفائی نہیں کر رہی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی ہوئی ہے یا آپ کی زندگی میں سے کوئی ایسا انسان چلا گیا تو میں کوئی کہہ رہی ہوں کہ جی نہیں یو آر دا چوزن ون. میں یہ نہیں کہہ رہی. میں آپ سے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے آفٹر سو مینی ایئرز ایونچولی یہی ریئلائز کیا کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے علاوہ. اور جس دن یہ ہوا جو سب آپ کے ساتھ ہوا، میری والدہ نے اسی دن جب جنازہ اٹھا اس کے بعد میری والدہ گئیں اور انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی. اور نماز پڑھ کے انہوں نے پہلی چیز جو بولی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے. اینڈ آئی یوز ٹو گیٹ سو اینگری ایٹ ہر کہ یہ کیوں ایسے بول رہی ہیں، مطلب کیا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اینڈ میں کتنے سالوں تک اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائی کہ یہ بول کیا رہی تھیں اور یہ کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں. اور جب آ کے مجھے بولتی ہیں غصہ مجھے چڑھتا تھا کہ کیوں بولتی ہیں یہ کہ تم اللہ سے مانگو، صبر مانگو، اللہ تمہیں صبر دے دے گا، تم ایسے کرو. اینڈ آئی نیور انڈرسٹوڈ اٹ. مگر واقعی میں اگر آپ کو صبر چاہیے، اگر آپ کو تکلیف سے نجات چاہیے، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیر از نو وے بٹ ٹو ایکسیپٹ دی انیویٹیبل اینڈ ٹو ایکسیپٹ کہ جی یہ ہو گیا ہے. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کا آخری سٹیپ آتا ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس، جہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. میں نے یہ مان لیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بہتری ہے. اور اس پوائنٹ سے آگے آپ کی گروتھ ہے. پھر یہ پورا ایک اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک پورا کرو ہے جو یوں کر کے نیچے ڈچ میں جاتا ہے، اینڈ دین آہستہ 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 لائف جو ہے وہ دوبارہ اپنی فلائٹ پکڑتی ہے. اینڈ آہستہ آہستہ تجربہ اور زندگی کے دوسرے ایپیسوڈ، آپ کے لائف میں چینجنگ ریلیشن شپس ہیں، آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے ہوئے، بچوں کی ذمہ داریاں آئیں، پھر ان کی خوشیاں آئیں. اینڈ آہستہ آہستہ جو ایک لاس یا جو ایک وائڈ ہے لائف میں، وہ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اور چھوٹا ہوتے 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 یہ نہیں ہوتا کہ وہ دماغ سے چلا گیا یا وہ غائب ہو گیا، لیکن جو اس کی انٹینسٹی ہے آف دیٹ لاس، وہ سم ہاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے ہمت کہ آپ اس سے اپنے کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ یو لرن ٹو لیو ود اٹ اینڈ یو لرن ٹو اسٹرائیو اینڈ یو لرن ٹو بیکم اے بیٹر پرسن فار دا سیک آف دا پیپل دیٹ آر اسٹل لیونگ. اینڈ یہ ایزی روڈ نہیں ہے، یہ مشکل ہے اور یہ راستہ کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے. تو میرا جو ایٹ دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ دی اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از اف یو سی سمبڈی ہو از گوئنگ تھرو اے لاس، کووڈ کی وجہ سے اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ مطلب ایک گھر میں 2 3 فیملی ممبرس کی ایک ساتھ ہی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو ان کو اوائڈ مت کریں بیکاز مور دین ایور، مور دین اینی تھنگ، دے نیڈ یور سپورٹ، دے نیڈ یور لو، دے نیڈ your affection, and they need to know that you understand. And that is my only message today, that when you feel that somebody needs you, you need to pick up the phone and you need to call them and you need to tell them that you're there. Thank you so much for watching. If you liked my video, please comment below and let me know what kind of topics you would like to hear, and surely I will be back next week with another episode and a new topic. Thank you so much.